काराकोरम का ताजमहल एपिसोड 13। मेरा ड्यूटी टाइम है। डॉक्टर वास्तव बहुत खफा होंगे, मुझे जाना होगा। बहाना इसे सूझ गया था। पीर 12 सितंबर 2005। जूलियस शॉप का शीशे का दरवाजा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुई। सैफ इसके अकब में था। वह तमाश से चलती शोकेस के सामने स्टूल की लंबी कतार में से एक कुर्सी खींच कर टांग पर टांग रखकर बैठ गई। सामने बैठा सेल्समैन प्रोफेशनल खुश इखलाकी से इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। जी मैडम। सेल्समैन के पीछे वाली दीवार शीशे से ढकी हुई थी। चमकते शीशे की दीवार। इसे कुछ याद आया। इसने सर झटका और आईने में एक नजर खुद पर डाली। लंबे और सीधे बालों को आधा बांधकर इसने कैचर लगाया हुआ था। कीमती पत्थरों से मुज़य्यन कैचर, जिसका दूर निगार पत्थर ढीला था। कैचर से चंद लीटें निकाल कर इसके गालों को छू रही थी। चंद दिनों से खाने पीने के एहतियात से इसका चेहरा खासा तरोताजा और गाल भरे भरे लग रहे थे। सैफ इसके साथ वाली कुर्सी पर आके बैठ गया। इसको देखकर दूर बैठा अधीर उम्र सनार लपक कर इसकी तरफ आया। जी सेठ साहब, कोई यूनिक चीज दिखाएं हमारी होने वाली दुल्हन को शादी के दिन पहनने के लिए। इसको सैफ का मुतारफ करवाने का अंदाज बुरा लगा था, मगर वो खामोश रही। सनार सेठ झट सियाह मुखबिर डब्बों में सजे चमकते धमकते सोने के सेट शोकेस पर रखने लगा। दूसरा लड़का इसकी मदद कर रहा था। परीक्षा एक एक करके हर सेट को मुस्तरद करती रही। इसे इन सब में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो तो पापा और पुप्पो ने कहा कि वो सैफ के साथ अपनी पसंद की शॉपिंग कर रहा है, तो वो चली आई थी। सैफ ने बहुत से डब्बे खुलवाए। वो ज्वेलर को अच्छी तरह से जानता था। यकीन वो पहले यहाँ आता रहता था। निदा अप्पा की शादी को काफी अरसा गुजर चुका था। जब इनकी शादी हुई थी तो सैफ इतनी महंगी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकता था। यकीनन वो पिछले चंद बरसों में यहाँ आता रहा था, जाने कितनी औरतों को जेवरात दिलवाने। शायद इसलिए इसने दुकानदार पर वाजिया किया था कि वो लड़की इसकी होने वाली बीवी है। सो वो महतात रहे। एक लम्हे को भी इसका दिल नहीं चाहा कि वो ज्वेलर से सैफ के चक्करों के मुतल्लिक पूछे। इसे सैफ और इसके अफेयर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर पापा जानते बूझते अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो वो भी अपनी आंखें और दिल कब का बंद कर चुकी थी। ये फिरोजी पुख्तर वाला तो बहुत अच्छा है, ये ले लो। इसे कुछ याद आया। इसने बालों पर लगाया हुआ कैचर कैचर उतारा। स्याह अबशार कमर और चेहरे पर गिरती चली गई। आपके पास इस तरह का कोई दूसरा पत्थर होगा, या आप इस पत्थर को जोड़ दे, ये किसी भी लम्हे उखड़ जाएगा। परीश ने कैचर शोकेस पर रखते हुए दो रंग पत्थर की जानिब इशारा किया। ये बिल्कुल गिरने वाला है। इस कैचर को फेंक दो, मैं तुम्हें नया ला दूंगा। सैफ ने लापरवाही से कैचर उठाकर डस्टबिन में फेंकना चाहा। किसी चीते की तेजी से परी ने झट इसके हाथ से कैचर छीना। हाथ में लगाए इसे, ये बहुत कीमती है, समझे आप। किसी मुताद इज़ीज की तरह इसे मुट्ठी में बंद किए परीशा ने सैफ को गुस्सेली निगाहों से देखा। वो इसके रद्द अमल पर शर्मसार रह गया। परीशा तुम, इसने आहिस्ता आवाज में कुछ कहना चाहा। मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, आपको आना है तो आ जाए, नहीं तो मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। बालों को पूरी तरह कैचर में जकड़ वो उठ खड़ी हुई और खट खट चलती गिलास डोर धकेल कर बाहर निकल गई। सैफ ज्वेलरी से माजरत करता कुछ हैरान और कुछ दबे दबे गुस्से के साथ इसके पीछे बाहर निकल गया। ज्वेलर ने इंतहाजी अंदाज में सर झटक कर साथ वाले लड़के को बताया, बेगम साहिबा शादी पर खुश नहीं है बेचारी। मंगल 13 सितंबर 2005। वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही थी और आला बाजू पर लिपटा स्कोप पॉकेट में घुसाया जल्दी जल्दी जूतों की तस्में बांध किए। बालों को इसी तरह स्केचर में झगड़ा और पर्स कंधे पर डालकर बाहर निकल आई। गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए इसने निशा को गेट से अंदर आते देखा। तुम अस्पताल जा रही हो? वो इसकी तैयारी और उजलत भरे अंदाज को दूर से ही पहचान गई थी। हाँ कहो, कोई काम है? वो गाड़ी का लॉक खोलते हुए खड़ी होने लगी। मैम, आपके जहेज की शॉपिंग करनी है, आपको मामा बुला रही हैं। ओहो निशा, मामी की चॉइस बहुत अच्छी है, वो खुद कर लेंगी, तुम हेल्प करवा देना। तुम्हें इनकी पसंद नापसंद का इल्म तो नहीं है, मगर अब हम जूते लेने जा रहे हैं, तुम्हें ही जाना होगा। यार इधर पिंडी इस्लामाबाद से कहाँ अच्छे जूते मिलते हैं, और मेरे पास बहुत जूते हैं। अच्छा तुम रहने दो, मैं लेट हो रही हूँ। इसने फिक्रमंदी से घड़ी देखी। बेवकूफ, लेने तो पड़ेंगे ना, आखिर शादी है तुम्हारी। इसके चेहरे पर साया सा गुजरा। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। दरवाजे पर परी वो इसके पास आ गई। अगर फैसला कर लिया है तो कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। सैफ जैसा भी है इसे कबूल करो और दिल से करो। दिल, एक पक्की सी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। दिल तो कई दूर काराकोरम के पहाड़ों में रह गया है। अब तो याद भी नहीं किसी जगह खोया था इसे। कोई फोन, कोई खत, कोई राब्ता नहीं किया इसने। वो जानती थी निशा किसकी बात कर रही है। मैंने इसे फोन नंबर दिया कब था? ईमेल अहमद की वाइफ की आई थी, मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे तुर्की के वासियों से राब्ता नहीं रखना। और सच झटक कर ड्राइविंग सीट पर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। खुले शीशे पर झुकी परीशा ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। खुश रहा करो परी, वरना लोग जान जाएंगे। जानने दो। इसने इंजेक्शन में चाबी घुमाई। निशा पीछे हो गई तो इसने गाड़ी बाहर निकाली।
ہاتھوں کی لکیروں میں کیا تلاش کرتے ہو؟ ان فضول باتوں میں کس لیے الجھتے ہو؟ جس کو ملنا ہوتا ہے بن لکیریں دیکھے ہی زندگی کے رستوں ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر کہاں بچھڑتا ہے وہ؟ یہ اسی دن کی بات ہے جب اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا۔ جہاں زیب صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ جیسے ہی گاڑی سے نکلے ان کی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ اپنے سب کام چھوڑ کر بھاگم بھاگ وہاں پہنچی۔ جب گھر پہنچی مومانی نشا پہلے ہی موجود تھے اور پاپا وہ ان کے آنے سے پہلے جا چکے تھے۔ ان کے ملنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنے دن کھائے پیے روتی رہی۔ اس کے بہت غم تھے، کس کس کا ماتم کرتی۔ اس نے اپنی پہلی اور آخری محبت کو جس کے لیے چھوڑا وہ دنیا میں اسے تنہا کر کے چھوڑ گیا۔ وقت 6 سال پھر پیچھے چلا گیا جب کسی نے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا تھا۔ کھوکھلے دلاسے، جھوٹی تسلیاں آج بھی دے رہے تھے۔ اس نے بہت لوگوں کو پاپا کے سرہانے بہن کرتے دیکھا، ان میں ندا آپا بھی تھی اور پھپھو بھی۔ وہ سب کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانچ رہی تھی کہ ان کے آنسو کی حقیقت کو سمجھتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس بھری دنیا میں پاپا کا دکھ تھا تو وہ خود تھی۔ اس کی زندگی میں 2 لوگ تو تھے، 2 ہی مرد، ایک پاپا اور ایک ارسلان۔ ایک پہلے چھوڑ گیا اور دوسرا اب۔ وہ اب پھر سے اکیلی رہ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا گیا، رو کر یا ہنس کر۔ بھلا وقت کہاں ایک سا رہتا ہے؟ سو پریشے جہاں زیب کی زندگی کا بھی وقت گزر رہا تھا۔ چند دن اس نے بہت ماتم کیا جیسے اب زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر گزرتے دنوں کے ساتھ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ پھر کمزور ہو گئی، بولنا ہنسنا ترک کر دیا تھا، زندگی کو بہتی ناؤ میں چھوڑ دیا تھا۔ اب اتنے بڑے بنگلے میں رہ کر کیا کرتی؟ شادی تو جہاں زیب صاحب کی وفات سے فی الحال ملتوی ہو گئی تھی۔ اس نے ماموں کے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے ماموں اسے اکیلے کہاں رہنے دے رہے تھے، اس کے سوچنے سے پہلے لے آئے تھے۔ چند دن اس نے بند کمرے میں گزار لیے، پھر ایک روز نشا اس کے پاس آئی، سمجھانے لگی، زندگی میں غم آتے رہتے ہیں، میں صبر کا تو نہیں کہہ سکتی مگر خود کو سنبھالو، میں کوشش کر رہی ہوں، میری مانو تو ہسپتال پھر سے جوائن کر لو۔ ہاں یہی سوچ رہی تھی کہ مصروف رہوں گی تو صبر آ جائے گا۔ وہ زبردستی مسکرائی، پری اب تم زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ نشا بہت آرام سے بول رہی تھی، وہ جیسے ہو رہا ہے ہونے دو نشا، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، پاپا نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا، اس لیے مجھے مزید کوئی فیصلہ نہیں کرنا، مجھے صرف قبول ہے کہ کہنے سے قبل اس کا مطلب سمجھ کر پریشا نے کہا۔ نشا احتجاجاً کچھ کہنے لگی مگر پھر اس قصے کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ پریشا بھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہسپتال جانا شروع کر دیا، حالات معمول پر آنے لگ گئے تھے۔ اس کو انتظار تھا نشا پھر کوئی اس بارے میں بات کرے گی، مگر اس نے نہیں کی۔ ماموں موما نے نشا کی محبتوں کے قرض اٹھائے وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اسے شاید صبر آ گیا تھا یا پھر سمجھوتا کر لیا تھا۔ جمعہ 30 ستمبر 2005۔ وہ ہسپتال اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، سامنے والی نشست پر ایک عورت اور ایک نو عمر لڑکی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیز تیز پینسل چلا رہی تھی۔ جیسے وہ سیدھی ہوئی، کاغذ اس عورت کو دیا، بچے کی خوراک کا خیال رکھے، یہ ویسے بھی کم عمر ہے، گھر جا کے کام نہیں کرواتے رہنا۔ عورت نے شکریہ ادا کیا اور سہمی ہوئی بچی سب سن رہی تھی۔ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے مصروف انداز میں ہیلو کہا۔ ڈاکٹر پریشا جہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، مردانہ اور غیر ثنا آواز سے تھی۔ اس نے کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا، پنڈی سرکاری ہسپتال نمبر تھا۔ جی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ ڈاکٹر صاحبہ میں رائزنگ پاکستان سے بول رہا ہوں، ہم آپ کو اپنے شو میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروڈیوسر بات کر رہا تھا۔ اچھا مگر کس سلسلے میں؟ آپ کو ابھی چند ہفتے پہلے راکا پوسٹ سے ریسکیو، سوری مجھے کوئی انٹرویو نہیں دینا، وہ کہہ کر فون بند کر کے دوبارہ فائل دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ گھنٹی بجی۔ اس نے نمبر دیکھا، وہی 9 سے شروع ہونے والا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو انٹرویو کے لیے بہت اچھا، رونگ نمبر، میں وہ پریشا جہاں زیب نہیں ہوں، بائے۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ اس لیے پھر گھنٹی بھی اس نے نمبر دیکھا بھی نہیں اور فون کان سے لگا کر غصے سے بولی، جی فرمائیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر پریشا۔ اس بار آواز مردانہ روبدار تھی۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو یاد ہوگا آپ کو راکا پوسٹ سے پاک آرمی نے گناہ کر دیا تھا، پاک آرمی نے، معافی چاہتی ہوں، میں بچ کر زمین پر آ گئی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں اگلی بار بچ کر آنے کی غلطی نہیں کروں گی، اب مجھے کال مت کیجیے گا۔ کھری کھری سنا کر کال منتقل کر دی اور موبائل رکھ دیا۔ اتنے دن ہو گئے پھر بھی لوگ بھولے نہیں ابھی۔ بڑبڑاتے ہوئے اس کی نگاہ کیلنڈر پر پڑی جس سے صد بک بینک سے مفت ملا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی جانے کے لیے کیلنڈر کے صفحے پلٹتے وقت اس نے اکتوبر میں لا کھڑا کیا۔ وہ جو چیز بھول جانا چاہتی تھی نہ جانے کیوں کالی بلی کی طرح اس کا راستہ روک لیتی تھی۔ اس نے کیلنڈر اٹھا کر دروازے میں ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کا موبائل ابھی تک آف تھا۔ 13ویں چوٹی، ہفتہ 8 اکتوبر 2005۔
سفید دھول سے برف میں دراڑیں پڑ رہی تھی، دراڑوں کے نیچے برف سلپ ہو کر نشیب میں گرنے لگی۔ ہر صبح برفیلی سفید دھول میں افق گم تھا، وہ چلا کر افق کو پکار رہی تھی، وہ کہیں نہیں تھا اور ارد گرد کے پہاڑوں سے کہکے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں چہرے کو چھوا۔ وہ بستر پر تھی، ڈھاکہ پوشی میں نہیں تھی، اپنی آرام گاہ میں تھی۔ اس نے چہرے کو دوپٹے سے صاف کیا۔ چند منٹ لگے خود کو نارمل کرنے میں۔ وہ خوف زدہ کرنے والے خواب ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 9:15 ہونے والے تھے۔ او خدا، مجھے تو 8 بجے تک ہسپتال پہنچنا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، بالوں میں کیچر لگائے، الٹے سیدھے جوتے پہنے 5 منٹ میں باہر آ گئی۔ مومانی اور نشا سامنے نظر آ رہی تھی۔ ماموں شاید آفس جا چکے تھے۔ اس نے دیکھا ٹیبل پر ناشتہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے فریج سے دودھ کا ڈبہ نکال کر منہ سے لگایا ہی تھا کہ اسے یاد آیا آج تو روزہ ہے۔ اسے خود پر ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی۔ اس نے بوتل واپس فریج میں رکھ رہی تھی کہ زمین زور سے ہلی۔ اس کے ہاتھ سے جوس کا ڈبہ گر گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قریبی میز کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زمین نے زوردار جھٹکے دیے اور سکوت چھا گئی۔ مجھے خواب اور چکر بہت آنے لگے ہیں۔ خود کو کوسنے لگی، پیکٹ اٹھا کر فریج میں رکھا، پرس اٹھا کر نکل گئی۔ اس کے دیر سے آنے پر ڈاکٹر واسطے کے سوال کے جواب سوچ رہی تھی۔ ہسپتال میں معمول کا دن تھا۔ وہ تیزی سے سامنے آنے والے ڈاکٹر واسطے کی طرف بڑھی۔ وہ سر، میں آنے ہی والی تھی کہ میری کار۔ ٹھیک ہے، اب جلدی سے ایمرجنسی میں جائیں۔ وہ جلدی میں بول کر آگے بڑھ گئے۔ وہ حیران، سر نے ڈانٹا نہیں؟ وہ مڑی تو سامنے ٹی وی اسکرین پر نظر پڑی۔ نیوز فلیش تھی جس میں اسے علم ہوا کہ چند منٹ قبل اس کا سر نہیں چکرایا تھا۔ ایک ہشر برپا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے گھنٹوں سے مریضوں میں گھری تھی۔ ایک ٹانگ ایمرجنسی میں تھی تو دوسری جنرل وارڈ میں۔ زخمیوں کو لانے کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک تھا، بلکہ اب تو کشمیر سے بھی زخمی لائے جا رہے تھے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے تمام ہسپتال بھرے ہوئے تھے۔ ہر چند منٹ بعد اسٹریچر پر زخمی لائے جا رہے تھے، کوئی خون میں لت پت، کوئی جسمانی اعضاء سے محروم، تو کوئی کسی کا چہرہ مسخ ہو کر سیاہ ہو چکا تھا۔ عجیب منظر تھا۔ یہ صرف مارگلا ٹاورز تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ کشمیر کے چناروں تک کی قیامت خیز ہلاکت ہو گئی تھی۔ منسیرا، ایبٹ آباد، باغ، وادی نیلم، وادی جہلم، کڑی ٹوبہ، کڑی ہیکل، بنار کا ڈھاک اور ایسے نام والے بہت سے شہر اور گاؤں تھے۔ سیاستدان اور وزیر تو مارگلا ٹاورز کے ملبر پر کھڑے ہو کر تقریریں کر کے فوٹو بنوا رہے تھے، مگر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ جانے کتنی دیر بعد وہ ذرا جو کمر سیدھی کرنے کے کمرے میں ایک طرف رکھے صوفے پر جا بیٹھی تو قریب بیٹھے کسی ڈاکٹر کا فقرہ کانوں میں ٹکرایا۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس کا یکدم پارا ہائی ہو گیا۔ گناہوں کی سزا ہے تو اللہ سے معافی مانگیے اور اپنی اصلاح بجائے ادھر بیٹھ کر دوسروں کو نصیحت کرنے کے تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، تم سے نہیں۔ غصے سے کہہ کر وہ اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی راہداری کا موڑ مڑتے ہوئے کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سوری میں۔ اسے بگڑتے موڈ میں سوری کرتے کرتے وہ رک کر اس نو عمر لڑکے کو دیکھنے لگی جسے وہ ٹکرانے والی تھی۔ بہت جانی پہچانی شکل تھی۔ ڈاکٹر پریشک، کیسی ہیں آپ؟ اس نے سینے کوہنی تک چڑھا رکھی تھی اور غالباً مریض کو مارگلا ٹاور سے لانے میں رضاکارانہ طور پر مدد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم وہی ہو نا جس کے ابا؟ جی، جس کے ابا کے بارے میں آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ انہیں ترقی ملے گی، جبکہ وہ پچھلے ہفتے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، تو مجھے تو حسیب نے کہا تھا۔ وہی بڑا امپریس تھا جنرل صاحب سے، میں تو نہیں تھی۔ ظاہر ہے ان جیسا ہینڈسم کور کمانڈر پنٹی کو کبھی نہیں ملا۔ اچھا ہٹو رستے سے، وہ رکھائی سے کہہ کر اس کی ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، اس وقت تک جب تک وہ راہداری کے آخری سرے سے آگے غائب نہ ہو گئی، اور پھر سر جھٹک کر خود بھی مخالف سمت کو ہو لیا۔ بدھ، 12 اکتوبر 2005۔ کچھ پتا چلا تمہارے کزن کا؟ فرح ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے اس نے فون کان سے لگاتے پوچھا۔ فرح اس کی کولیگ تھی، ڈاکٹر تھی۔ وہ 18 اکتوبر کے زلزلے کے بعد اکٹھے کام کرنے کے باعث دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ نہیں یار، ان کا اپارٹمنٹ دوسرے فلور پر تھا اور مارگلا ٹاورز کے دوسرے فلور پر تو 8 فلورز گر پڑے ہیں۔ اچھا، میں نے تو تمہیں فون اس لیے کیا تھا کہ مظفر آباد میں پیرا میڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے، تم چلو گی؟ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے تم جاؤ گی کیسے؟ آرمی ہیلی کاپٹر پر، اور کیسے؟ روڈز تو ابھی تک بلاک ہے، لینڈ سلائڈنگ بھی خاصی ہوئی ہے۔ چلو پھر بات ہوگی۔ پریش نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکل گئی۔ رات 3 بجے وہ آ کر سوئی تھی، سو آج دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، ماموں، آپ ابھی تک آفس نہیں گئے؟ پھپھو بھی ماموں کے ہمراہ لانچ میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ بے وقت دونوں کو مخاطب کر کے بولی، بس نکلنے لگا ہوں۔ تم نے سحری نہیں کی؟ بس اٹھ ہی نہیں سکی، مگر نیت کر لی تھی۔ وہ اپنی ازلی لاپرواہی سے بولی،
ماموں واقعی جانے والے تھے، سو اٹھ کر چلیں گے۔ وہ مروتن کچھ دیر کے لیے پھپھو کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ تو ظاہر ہے بھائی کی وجہ سے لیٹ ہی کریں گے، مگر تیاری تو بہرحال کرنی ہے۔ میں پٹیالہ والوں سے دونوں سیٹ اٹھانے جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ پھر آگے مہندی کا پسند کرنا ہے وہ تم خود ہی پسند کرنا، اب مجھے کیا پتا آج کل کی لڑکیوں کی پسند کا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تمہیں لینے ہی آئی تھی، انہوں نے وضاحت کی۔ کس لیے پھپھو؟ ملک پر آفت ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگ کو مہندی کے لیے جوڑے کی پڑی ہوئی ہے۔ اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر زلزلہ ہم نے تو نہیں لائے نا، یہ دکھ سکھ تو چلتے ہی رہتے ہیں، اب ان کے لیے اپنی خوشیاں حرام کر لیں۔ پھپھو کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ دکھ سکھ چلتے نہیں رہتے، دکھ تو آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں۔ جانے کتنے بوڑھے اور بچے اس زلزلے میں جان ہار گئے ہیں۔ فرض کرے ہم تب بھی خوشیاں مناتے اگر ان مرنے والوں میں یا سیف ہوتے، خدا نہ کرے سیف کیوں ہوتا؟ وہ دل دہلا کر بولی۔ پریشا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ انہوں نے صرف سیف کا نام لیا تھا، انہیں صرف سیف پیارا تھا، یہ نہیں خدا نہ کرے تم اور سیف کیوں ہوتے؟ وہ کسی گنتی میں بھی نہیں تھی۔ کم از کم پاپا کا کفن تو میلا ہونے دیا ہوتا پھپھو۔ وہ تیزی سے کہہ کر باہر نکل آئی اور پھر کتنی دیر کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ شاید اس دنیا میں کسی کے لیے اہم نہیں تھی سوائے اس شخص کے جو اس قراقرم پر ملا تھا، جس سے محبت بھی کی تھی اور اظہار بھی کیا تھا۔ ہسپتال کے سارے رستے وہ روتی آئی تھی اور پھر ہسپتال پہنچ کر اس نے فوراً ڈاکٹر فرح کو ڈھونڈا۔ تم مظفر آباد جا رہی ہو نا، تو پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے فرح کو ملتے ہی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ سنا دیا جو وہ سارے رستے کرتی آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ابھی چلو، فرح نے مصروف انداز میں کہا اور آگے کو بڑھ گئی۔ وہ آج پھر ایک دفعہ ان پہاڑوں میں واپس جا رہی تھی جن کی شکل نہ دیکھنے کی قسم اس نے کھائی تھی۔ 3 ماہ قبل بھی وہ پھپھو اور ندا آپا کے لگائے زخموں سے نجات کے لیے پہاڑ آ گئی تھی۔ آج پھر اس سے فرار حاصل کرنے کا وہی طریقہ سوچا تھا۔ جمعہ 14 اکتوبر 2005 مظفر آباد۔ وہی بارشوں کا موسم، وہی سردیوں کی شامیں، وہ دلیر باغ ہاں وہ سانس لیتی خوشبو، وہی موڑ مڑتی سڑکیں، وہی پرسکون جگہ ہے فرق پڑا ذرا سا، وہ گزرتا موسم میں میرے ہمراہ تھا۔ جانے وہ اب کہاں ہے، جانے وہ کہاں ہے؟ وہ ایک اسکول کی عمارت کے نیچے کھڑی تھی، اس کے پشت پر سبزار جس کے آخری کنارے پر کھڑے ہیلی کاپٹر کے پروں کی گرگراہٹ اس احاطے میں موجود 20 لوگوں کو کان پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چھت کے ٹوٹے ٹکڑوں کے نیچے جانے کتنے بچے زندہ تھے۔ ریسکیو رضاکار اور فوجی مسلسل اسکول کا ملبہ ہٹا کر بچے نکال رہے تھے۔ وہ دور کھڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ کیچر میں لگے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کسی بچے کو اسٹریچر پر ڈال کر 2 فوجی جوان کیمپ لے جا رہے تھے۔ موڑ پر اسٹریچر پر موجود بچے کو دیکھتی رہی۔ ہیلی کاپٹر کی جانب سے کیمپ فلاج یونیفارم میں ملبوس ایک آرمی آفیسر تیزی سے 2 نوجوانوں کو آواز دے رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ 10 سے 20 کلو والے پیکٹ بنانے ہیں ایزی ڈراپ کے لیے، مگر انہوں نے بولتے بولتے یہ خلق رک کر پریشے کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور واپس منہ عمارت کی جانب موڑ لیا۔ اسے کیپٹن کا انتظار تھا جس کے ساتھ اس کو میڈیکل کیمپ جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اسمارٹ سا آفیسر ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اب پری کی جانب اشارہ کر کے کیپٹن سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیپٹن چند لمحوں بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ افسر پھر اسے دیکھنے لگا اور پریشے کے لیے قطعاً انجان تھا۔ وہ اگر کسی آرمی والے کو جانتے بھی تھے تو وہ وہی تھے جنہوں نے اسے راکا پوشی سے ریسکیو کیا تھا۔ وہ ان آفیسر ان میں سے نہیں تھا۔ جب کیپٹن بشیر آیا تو وہ بھی اس کے ہمراہ وہاں سے جانے لگی۔ کیپٹن بشیر سے اس کا تعارف وہی مظفر آباد میں ہوا تھا۔ وہ بہت سادہ، مؤدب اور اونچا لمبا تھا۔ اس کا باپ فوج میں صوبیدار رہا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کا تیسرا لڑکا تھا جو فوج میں گیا تھا اور اس بات پر اسے بے حد فخر تھا۔ پریشا وہاں آرمی کے فیلڈ ہسپتال میں ہی رہ رہی تھی۔ بشیر اسی دوران اس کی ہر ممکنہ مدد کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن پریشا نے اپنا لیزن آفیسر کہا تو ڈاکٹر فرح نہایت حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، یہ ماؤنٹین کلائمبرز اور پاکستان آرمی کا آپس کا مذاق ہے۔ وہ ہنس کر بولی تو پھر کام میں مگن ہو گئی۔ اس سے زیادہ وہ کسی سے فری نہیں ہوتی تھی۔ سنو کیپٹن بشیر، یہ آدمی میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے ہمراہ چلتے ہوئے پریشا نے پوچھا۔ آپ کا نام وغیرہ پوچھ رہے تھے، میں نے بتا دیا۔ اچھا، جانے کون تھا؟ اس نے لاپرواہی سے شانے چکائے۔ ویسے میڈم میں نہیں جانتا یہ کون تھے، ایویشن کے تھے شاید، اور اچھا ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ لمبی وضاحت سے بچنے کے لیے وہ بولی تو کیپٹن بشیر فوراً خاموش ہو گیا۔ یہ سویلین ڈاکٹر بہت موڈی تھی، وہ اندازہ کر چکا تھا۔ جمعہ 21 اکتوبر 2005۔ کتنا خراب ہو رہا ہے زخم، اوہ گاڈ! وہ بڑبڑاتے ہوئے بچی کی پٹی کھولنے لگے۔ اس کا گھر ممسار ہو گیا تھا۔ وہ 8 اکتوبر کو ہی نکالی گئی تھی، مگر ابتدائی طبی امداد کے طور پر اس کا زخم چائے کی پتی سے بند کیا گیا جو اب اسے خراب کر رہی تھی۔ ادھر باغ میں بھی سب کو لوگوں کے زخم اسی طرح بند کیے گئے تھے۔ وہ بے حد نقصان دہ تھے۔ خیر اور کرتے بھی کیا، وہ اب زخم صاف کرتے ہوئے افسوس کر رہی تھی۔ وہ کل ہی باغ سے واپس آئی تھی۔ وہاں روز تقریباً 150 مریض دیکھتی تھی۔
جو 6 کلومیٹر سفر کر کے کیمپ تک پہنچے تھے۔ جانے کتنے دنوں سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت مظفر آباد کے نیلم اسٹیڈیم میں نصب فیلڈ ہسپتال کے خیمے میں تھی۔ اس کے سامنے اور اس کے دائیں طرف چند اور مریض بھی بیٹھے تھے۔ دفتر کیپٹن بشیر خیمے کا کپڑا ہٹا کر اندر آیا۔ میڈم ویکسین آ گئی ہے۔ اس نے پیکٹ اس کی میز پر رکھا۔ پریشا نے سر اٹھا کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو کہا تھا کہ دراصل یونیسیف کے جو ڈاکٹرز تھے وہ لائے ہیں، ساتھ میں ہائی انرجی بسکٹس بھی ہیں۔ اچھا، اور اس اسکول کا پورا ملبہ ہٹا؟ تقریباً برٹش ٹیم آئی ہوئی ہے۔ ہوں، اور سر جھٹک کے کام میں مصروف ہو گئی۔ برٹش یونیسیف جانے کتنے غیر ملکی آئے ہوئے تھے۔ ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیپٹن بشیر، وہ جانے لگا تھا، اس کی آواز پر جاتے جاتے پلٹا۔ یس میڈم، آپ نے کہا تھا بہت سے غیر ملکی آئے ہوئے ہیں، ترکی سے کوئی نہیں آیا؟ اس کے بظاہر سرسری سے پوچھا۔ جی آیا تھا۔ وہ حیرت سے ایک پل کو ساکن ہو گئی۔ کون؟ وہ سانس روکے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میڈم طیب اردگان آیا تھا۔ شوکت عزیز کے ساتھ کل پورے علاقے کا دورہ کیا ہے۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اچھا۔ وہ پھر سے بچی کے زخموں پر جھک گئی۔ کیپٹن بشیر نے باہر جانے کے لیے خیمے کا پردہ اٹھایا، تب پریشا نے اسے پھر سے پکارا۔ سنو کیپٹن۔ وہ خیمے کا کپڑا ہاتھ میں لیے رک کر اس کی بات سننے لگا۔ اگر ترکی سے کوئی آئے تو مجھے بتانا۔ جانے کس امید پر اس نے کہہ ڈالا۔ کسی نے آنا ہے کیا؟ نہیں، آنا تو نہیں ہے۔ آنا تو کسی نے نہیں ہے۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر بچی کی پٹی کرنے لگی۔ کیپٹن بشیر کچھ نہ سمجھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ خیمے کا کپڑا اس کے پیچھے ہلتا رہ گیا۔ پیر 22 اکتوبر 2005۔ فیلڈ ہسپتال سے کچھ دور وہ ایک پتھر پر خاموشی سے بیٹھی خشک ہوا کی سرسراہٹ سن رہی تھی۔ اس نے سفید اور آلہ پہن رکھا تھا، بال کیچر میں مکید تھے، پاؤں میں سفید اور ہلکے گلابی جوگرز تھے جس کے رنگ اب پھیکے پڑ رہے تھے، اس کی زندگی کی طرح۔ آج بارش سے کچھ دیر پہلے کا موسم تھا اور ہمیشہ کی طرح اداس ہو گئی تھی۔ آج سارا دن وقفے وقفے سے آفٹر شاک درمیانے درجے کے زلزلے آتے رہے تھے۔ سامنے کھڑا پہاڑ تو ایک جھٹکے کے دوران حقیقتاً 2 ٹکڑوں میں ٹوٹنے کو تھا۔ آج اس کی چوٹی پر برف بھی پڑ رہی تھی۔ وہ اسی ڈھلتی شام میں وہیں تنہا بیٹھی گنگنا رہی تھی۔ ہم لیلا ہیں، ہم مجنوں ہیں۔ یہ گیت افق بیس کیمپ میں ہنزا اور اکثر پورٹرز کو سناتا تھا، اور اوپر جب وہ برفانی غار میں تھا تب بھی وہ تھک کر یہی گنگناتا تھا۔ وہ اسے بھولا ہی کب تھا، وہ تو ہر پل ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ کہیں برف دیکھتی تو برفانی غار میں جھٹ لیٹا افق اسے یاد آ جاتا، وہ بارش دیکھتی تو وائٹ پیلس کی سیڑھیوں پر بیٹھا مورو یہی لیلا مجنوں والا ترک گیت سناتا افق یاد آ جاتا۔ وہ خواب میں آ کر اسے کہتا، پری کیوں پریشان ہو، مجھے درد نہیں ہو رہا، اور وہ جانتی تھی اسے درد ہو رہا ہے۔ کبھی وہ کہتا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ترکی لے جاؤں گا، اور وہ نیند میں رونے لگتی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اس جگہ دیکھا جہاں 3 ماہ قبل ماہو ڈھنڈ کے کنارے افق نے تانتیا باندھ لگایا تھا۔ اب وہ معمولی خراش وہاں نہیں تھی، مگر درد اندر ہی اندر درد بہت ہوتا تھا۔ یہ درد شدت اختیار کر لیتا تو وہ رو دیا کرتی تھی، افق واپس لوٹ آؤ، میرا زخم، مجھے سنتن باندھ لگا دو۔ اسی بہانے ہی لوٹ آؤ۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ تھا، وہ اس کے اندر کہیں موجود تھا، اس کے ساتھ سانس لیتا تھا، اس کے ساتھ بنتا تھا، اس کے ساتھ روتا تھا۔ اس کے خیالات میں مخر ہونے والی آواز بھاری بوٹوں کی دھڑک تھی جو اسے اپنے پشت پر سنائی دی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، یہ وہی اس روز والا آرمی آفیسر تھا جس سے گھور رہا تھا۔ کھلی رنگت، عقیر سے نقوش، کافی ہینڈسم سا میجر کے رینک کا آفیسر تھا۔ اب ڈاکٹر پریشا جہاں زیب ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات آپ اس روز کیپٹن بشیر سے معلوم کر چکے ہیں؟ وہ رکھائی سے بولی۔ معلوم نہیں، کنفرم کیا تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں میجر عاصم رؤوف ہوں۔ میں نے ارسلان کو راکا پوشی سے ریسکیو کیا تھا۔ اوہ، اس کے ماتھے سے بل غائب ہو گئے۔ اچھا، پھر وہی یادیں۔ خدایا، یہ دومنی میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ اصل میں میجر صاحب، میں نے آپ کو سرسری سا 1-2 دفعہ ہی دیکھا تھا، اس لیے پہچان نہیں پائے۔ وہ مروتن کہنے لگی۔ اٹس اوکے میم، مجھے آپ سے ملنا تھا۔ آپ کسی MH میں بے ہوش تھیں، اور جس دن ہوش آیا مجھے اسی صبح ہی اونے فارورڈ ایریاز پہ بھیج دیا۔ میں انفیکٹ 3 دن وہاں خراب موسم ہونے کی وجہ سے اپنی ہیلی کاپٹر کے ساتھ پھنس کر رہ گیا۔ جب واپس آیا تو آپ جا چکی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے کچھ مریض دیکھنے ہیں۔ تھینکس اینی ویز۔ اسے اس کی تفصیلات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی پلٹ کر جانے لگی۔ میم، میرے پاس آپ کی ایک امانت تھی، افق ارسلان نے آپ کے لیے دیا تھا۔ کیا آپ کو ہوش آئے تو دے دوں؟ وہ بہت تیزی سے میجر آصف کی جانب گھومی تھی۔ کیا دیا تھا افق نے؟ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس روز آپ کو دیکھا تو یہ میرے پاس نہیں تھا، ورنہ وہیں دے دیتا۔ کل اسلام آباد گیا تو لے آیا۔ اس نے والیٹ سے ایک چھوٹا سا خط کا لفافہ نکال کر پریشے کی جانب بڑھایا، جسے اس نے تیزی سے پکڑا۔ لفافے کے کونے پر سبز رنگ کا آرمی کا کوئی نشان بنا تھا،
اور اوپر گلگت کنٹونمنٹ کا ایڈریس لکھا تھا، جیسے وہ GHQ سے آیا ہو۔ یہ لفافہ اس نے مجھ سے لیا تھا۔ اس کے لفافے الٹ پلٹ کر دیکھنے پر میجر عاصم نے وضاحت کی۔ پریشا نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ چھوٹی سی ٹیپ اتاری۔ میجر عاصم اتنا مہذب تھا کہ وہ پریشا کو یقین تھا کہ افق کے ٹیپ لگانے کے بعد وہیں پہلے دفعہ اسے کھول رہی تھی۔ لفافے کے اندر ٹشو میں لپٹی تصویر تھی، دور تک پھیلا سبز، دائیں طرف جھیل، بائیں طرف گھوڑے کے ساتھ پریشے اور پریشے کی اس طرف افق۔ وہ ہنستے وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، سیاہ گھڑی کے ڈائل کا اہرام چمک رہا تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا گھوڑا پریشے کے دائیں طرف۔ اس نے تصویر کو پلٹا، پیچھے سفید کاغذ چپکا کر ہاتھ سے دزمئے روشنی سے انگریزی میں لکھا تھا، زندگی کے سفر میں بچھڑنے سے پہلے، ملن کے آخری شام کے ڈھلنے سے پہلے، اور ایک دوسرے کی سانسوں اور دھڑکنوں کی آخری آواز سے پہلے، جس کے بعد تم میرے دنیا سے دور چلے جاؤ گے، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس رات کے آنے والی ہر صبح، ٹھنڈی ہوا اور بارش کے بعد اگلی مٹی، پہاڑوں پر دودھ کی برف دیکھ کر تم مجھے یاد کرنا کہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر قرض ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے یاد تھا برف کی دیواروں کو سر ٹیک لگائے افق بیٹھا تھا، تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہے۔ پھر اس نے گہرے کرب سے آنکھیں موند لی، کچھ نہیں بولا۔ اس میں بولنے کی، وعدہ لینے کی سکت بھی نہیں تھی۔ آر یو اوکے ڈاکٹر پریشے؟ اس نے روتے دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ کب دی اس نے آپ کو؟ ہتھیلی کے پر سے آنسو صاف کر کے وہ زبردستی مسکرائے۔ جب آپ سے ملنے ہسپتال آیا تھا، آپ بے ہوش تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئے، مجھ سے لفافہ، پین، پنسل اور کاغذ مانگا، پھر اس نے پاکٹ سے تصویر نکالی اور اس کی پشت پر کچھ لکھا، ٹشو میں لپٹا لفافے میں ڈال کر مجھے دیا، اور آپ کو خود دینے کی تاکید کی تھی، ورنہ میں کام سے اسکردو گیا تو ڈاکٹر خالد یا کسی کو دے کر آپ تک پہنچا سکتا تھا۔ میں نے پارسل بھی نہیں کیا، حالانکہ میرے پاس آپ کا ایڈریس موجود تھا۔ آپ کو کال بھی کی، میسج بھی کیا، مگر کسی غلط فہمی کی بنا پر آپ نے بات نہیں سنی۔ پھر پنڈی سے آنا ہی نہیں ہوا اور ملاقات نہیں ہوئی۔ آج اتفاقاً ہی صحیح آپ مل گئی۔ بہت معذرت، دیر لگ گئی۔ مجھے آپ کی کال کا بالکل یاد نہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاصم۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ مائی پلیزر میم۔ اس نے دوبارہ ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیوں رو رہی تھی۔ وہی ڈسٹنٹ آرمی مین۔ آپ کی وائف بچے ٹھیک ہیں؟ پریشا نے اخلاقاً پوچھا۔ جی مہوش بالکل ٹھیک ہے، بچے بھی پنڈی میں ہوتے ہیں۔ وہ پھر مسکرا کر چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑی سوچنے لگی، کیا افق کو وعدہ یاد کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ اسے بھول سکتی تھی؟ آخری 14ویں چوٹی 2005 اور 23 اکتوبر۔ زلزلے کے متاثرہ افراد کو انجیکشن لگا رہی تھی۔ فرح اب اسلام آباد واپس جا رہی تھی۔ تم چلو گی یا ادھر مزید رہو گی؟ تم جا رہی ہو تو میں بھی چلتی ہوں۔ تم بائی ایئر جا رہی ہو؟ ہاں، ابھی بشیر آ کر بتائے گا کہ ہیلی کاپٹر فارغ ہے کہ نہیں۔ اسی اثنا میں کیپٹن اندر آیا۔ میم، ابھی ہیلی کاپٹر آنے ہی والا ہے، کرنل طارق کچھ لوگوں کو اسی میں لا رہے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ جھک کر بچے کو ٹیکا لگا رہی تھی، پھر بے حد فکر مندی سے ساتھ بیٹھی اس کی ماں سے اس کے بارے میں سوالات کرنے لگی، کیونکہ اسے تیز بخار تھا۔ کیپٹن بشیر ایک لمحے کو سوچا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو بتائے کہ جو کرنل فاروق کے ہیلی کاپٹر مظفر آباد آ رہے تھے وہی ترکی سے آئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے اسے ترکی سے آنے والے لوگوں کے متعلق پوچھا تھا، مگر ایک تو وہ اتنی مصروف تھی اور دوسرا اس نے خود ہی کہہ دیا تھا ترکی سے آنا تو کسی نے نہیں ہے۔